शॉर्ट वेव 7265 पर रेडियो तराड़खल और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज़ पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गोवा में शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास के बाद कराची में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कश्मीर का जो मुक़दमा है वो बड़े भरपूर अंदाज में उजागर किया और इसे हुर्रियत क़यादत की जानिब से सराहा भी किया और इस पर इजहार तशक्कुर भी किया गया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कश्मीर के मामले पर कोई तब्दीली नहीं आई है और जो 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम हैं, अगर हम उन इक़दाम की बात करते हैं, दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी यानी कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत का जो मनसूख किया जाना था उसकी पाकिस्तान ने और हुर्रियत क़यादत ने भरपूर मज़म्मत की थी और पाकिस्तान ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया था कि जब तक भारत ये गैर कानूनी इक़दामात जो हैं वो वापस नहीं लेता, भारत के साथ किसी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। यही मौक़िफ़ वज़ीर ख़ारजा ने गोवा में भी पेश किया। कश्मीर के मामले पर उन्होंने बड़ी वाज़ेह और दो टोक बात भी की। जो हुर्रियत क़यादत का मौक़िफ़ था उसको भी उन्होंने उजागर किया और साथ ही साथ जो बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं, उनका जो चार्टर है उसकी जिस बुरी तरह से पामाली हो रही है मकबूजा कश्मीर में, उसको भी उन्होंने उजागर किया कि आलमी बरादरी की ये बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी है, फिर इंसानी हुकूक़ की जो आलमी तंजीमें हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, बैनुल-अक़वामी मीडिया की जिम्मेदारी और सबसे बढ़कर जहां पर यह मामला मौजूद है अक़वाम मुत्तहिदा जिस प्लेटफॉर्म पर भारत इस मामले को खुद लेकर गया और 7 दहाइयां गुजर जाने के बाद यह मामला अभी तक जो है इल्तवा का शिकार है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की साख और उसकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ जो है मज़ीद किस तरह से आलमी दुनिया के सामने पेश करना चाहिए और साथ ही साथ ये भी यहाँ पर अहम है कि दौरे हाजिर के बदलते हुए जो तकाज़े हैं उनसे अपने आप को किस तरह से हम आहंग करना चाहिए कि हम अपना मौक़िफ़ इंटरनेशनल लेवल पर हर प्लेटफॉर्म पर भरपूर तरीके से उजागर भी करें और उजागर करने के साथ साथ जो तमाम रिस्पॉन्सिबल ममालिक हैं और ख़ास तौर पर जो हमारे दोस्त और हलीफ ममालिक हैं उनको अपने साथ मिलाकर अपनी आवाज़ को मज़ीद हम किस तरह से मुनज़्ज़म और मजबूत बना सकते हैं कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो अक़वाम मुत्तहिदा में सुना जाए और भारत पर अमली तौर पर जो है वो एक दबाव डेवलप होता हुआ यानी कि बढ़ता हुआ दबाव नज़र आए, जिसकी बुनियाद पर भारत मजबूर होकर मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और इस हल तलब मसले को सही मानों में जो है वो हल की जानिब लेकर जाया जा सके। हम देखते हैं कि रवायती तौर पर जो भारत जो है वो इंतहा पसंदी, हट धर्मी और ज़िद और उस गसब का जो है मुज़ाहरा कर रहा है जिसको हम 7 दहाइयों से देख रहे हैं, जो कतन किसी सूरत किसी प्लेटफॉर्म पर किसी मुल्क को जो है वो कबूल नहीं है और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी ये सरीहन खिलाफ वर्जी है। राइट, इसी मौजू पर गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमें ज़ुल्फ़िकार अली बदर साहब ने ज्वाइन किया है। आप तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के। अस्सलाम वालेकुम ज़ुल्फ़िकार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। एक बड़ा अहम प्रोग्राम है और मौजू के एतबार से इसलिए गैर मामूली अहमियत का हामिल है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो दौरा गोवा था जिसमें शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल में उन्होंने शिरकत की, उस पर उन्होंने वहाँ भी मुख्तलिफ उमूर पर अपना मौक़िफ़ बड़े भरपूर अंदाज में उजागर किया और साथ ही साथ फिर कराची में वापस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मजमूई दौरे को आप सर कैसे देखते हैं और जो मामलात उन्होंने पॉइंट आउट किए, ख़ास तौर पर मसला कश्मीर पर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ उन्होंने उठाया, उसको उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। यू वेलकम सर। देखें, ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एज ए वजीर ख़ारजा दौरा था, ये बहुत ही अहमियत का हामिल था और ये इस दौरे के अंदर आप देखें शंघाई ताउन तंजीम ने इसको दौरा बेसिकली इंडिया उसको होस्ट कर रहा था और तमाम मेंबर स्टेट्स वहाँ पे मौजूद थी। पाकिस्तान का उन तमाम ये जो रीजनल कनेक्टिविटी के फोरम होते हैं उसके अंदर पाकिस्तान जाना इसलिए भी जरूरी था कि कोई ऐसी स्पेस या कोई ऐसा जो गैप है वो नहीं देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इन तमाम फोरम्स के अंदर, क्योंकि ये जो फोरम है ये दिस इज 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और 25% ऑफ द वर्ल्ड GDP, ये उसके ऊपर कंसिस्ट करता है और इन मेंबर स्टेट्स के जो है बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इनके साथ मल्टीलैटरल इश्यूज तो डिस्कस होते हैं रीजनल एक्टिविटी के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, लेकिन इन तमाम के साथ इन्हीं की साइडलाइंस के ऊपर बायलैटरल इश्यूज के ऊपर भी बात होती है, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन के, आपका इकोनॉमिक कॉपरेशन, पॉलिटिकल कॉपरेशन, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, कि कैसे आपने चीजों को आगे लेके चलना है।
میں یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو خراج تحسین کے ساتھ ساتھ مبارکباد پیش کر دوں گا اور مبارکباد پیش کروں گا، اور یہ بھی پاکستان قوم کو بھی مبارک دوں گا کہ آپ کو ایک ایسا بہادر وزیر خارجہ ملا، پڑھا لکھا نوجوان وزیر خارجہ ملا، جس نے بھارت کی سرزمین پہ جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو یہ میسج دیا کہ پاکستانی وزیر خارجہ ایک آنریبل ڈگنیٹی کے ساتھ انڈیا کی سرزمین پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ ہم کشمیر کے اوپر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے، کشمیر اور کشمیر کے پلیبسائٹ کے لیے آواز اٹھائیں گے، کشمیریوں کے حقوق کی آواز اٹھائیں گے، اور بھارت سے اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک 5 اگست 2019 کا جو سٹیٹس ہے وہ بحال نہیں ہو جاتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی میسج تھا اس بھارت کے اندر جانے کا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو فلیکسیبلٹی رکھتا ہے، پیس لونگ کنٹری ہے، اور سمجھتا ہے کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ایک میسج تھا۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پہ تمام وزراء خارجہ کے ساتھ بھی اور اس کے علاوہ بھی جو میڈیا کے لوگوں کو میسج دیا، دس واز اے پراپر میسج، اور اس سے پاکستان کا نام روشن ہوا ہے۔ رائٹ، اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی جاننا چاہیں گے ذوالفقار صاحب کہ اسکوپ آپ کے خیال میں کیا ہے، خاص طور پر جو ممالک اس فورم کا حصہ ہیں، جو بطور آبزرور شریک ہوئے یا ایران نے بھی شمولیت اختیار کی، تو ان ممالک کے پوٹینشیل کو ہم کس طرح سے بحیثیت دوست ممالک اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں تاکہ ہماری آواز بہتر ہو، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اقوام متحدہ کے بڑے پلیٹ فارم پر صحیح معنوں میں حل ہوتا ہوا نظر آئے، بھارت پر دباؤ بڑھے؟ دیکھیں، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب وزیر خارجہ بنے ہیں نا جی، تو انہوں نے پاکستان جو کہ پچھلے 4.25 سال پچھلی حکومت کے اندر 4.25 سال سے ایک ڈپلومیٹک آئسولیشن میں تھا اور اس طرح کی انگیجمنٹ نہیں ہو رہی تھی، اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کرنا سٹارٹ کی، اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ تمام ایسے ملکوں کی جن کی پاکستان کو ضرورت تھی ان کا ووٹ لیا، اور پاکستان نے ایف اے ٹی ایف سے نکلا، پھر جی ایس پی پلس کے اندر گیا، پاکستان کو اجازت ملی۔ یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے۔ ان ممبر اسٹیٹ کے ساتھ پاکستان کا سکوپ اس صورت میں بڑھ سکا ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، اور رشیا ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے اور ایران ہے۔ پاکستان تو 2017 میں انڈیا اور پاکستان اکٹھے ممبر بنے تھے، لیکن اس ٹائم پہ ہم ان تمام ملکوں کے ساتھ بائی لیٹرلی ریلیشن بہتر کریں تو بہت سارے ایسے ملک ہیں جو پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کے اوپر، بارٹر کے اوپر، اکانومی کے اندر بہتر کرنے کے اوپر، آپ کی آئل ٹریڈ ہے، آپ کی ٹورزم ہے، آپ کا اور بہت سارے ڈپلومیٹک ٹائز ہیں جو بہتر کرنے کے اوپر ہیں، اور اس سے ملکوں کی اکانومی، ڈپلومیٹک ریلیشن اور پیپل ٹو پیپل انٹریکشن بہتر ہو سکتا ہے۔ جی، تو یہ پاکستان کا بڑا بہتر سکوپ ہے، اور ممبر اسٹیٹس کے ساتھ اب اگر آج آپ کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے تو آنے والے چند سالوں میں ریلیشن مزید سٹرونگ ہوگا، اور آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز پہ فائدہ ہوگا، اور دنیا کے جو جتنے انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پہ جہاں پہ آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے ہوگی پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے۔ اس کی مثال ایک ایسے ہے کہ جرمنی کی وزیر خارجہ جب پاکستان آئی، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب جرمنی گئے تو کشمیر کے مسئلے پہ انہوں نے پاکستان کے سٹانس کا ساتھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ انڈیا زیادتی کر رہا ہے، جس پہ انڈیا نے بہت واہ ویلا کیا۔ تو یہ ایک ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہوتی ہے، اور پاکستان کا اس میں بڑا اچھا سکوپ ہے، اور اس کے اوپر ہمیں مزید کوشش اور محنت کرنی چاہیے، جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں۔ اچھا ذوالفقار صاحب، آپ بڑی لاجیکل بات کرتے ہیں، اور بلاول صاحب کا موقف بھی بڑی اچھی طرح سے آپ جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ بات چیت کر کے بھی، لیکن یہ جو اہم مسئلہ ہے اس پہ ایک جو اور نقطہ ہے جسے ہم قطعاً نظر انداز نہیں کر سکتے۔ روس اس فورم کا شریک ممبر ہے، امریکہ نہیں ہے۔ ہم نے طویل عرصہ امریکہ کے ساتھ گزارا، انہوں نے اپنا ڈپینڈنٹ کر دیا ہمیں۔ روس ایک نیا شراکت دار ہمارے ساتھ، اور ہمارے معاملات اور طرف جائیں گے۔ چین نے سعودی عرب اور ایران کو قریب کر دیا۔ کیا لگتا ہے ہمیں بین الاقوامی سطح پر اب امریکہ کا جو ہے معاملہ ہے اس کو کسی ریئلسٹک پرسپیکٹو میں نہیں دیکھنا چاہیے؟ ان لوگوں کی طرف جانا چاہیے، ان ممالک کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے چاہیے جو واقعی ہمیں معاشی طور پہ بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، اور جغرافیائی اور دفاعی اعتبار سے بھی جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ہماری معاونت اور مدد کریں؟ دیکھیں، یہ بڑا آپ کا پرٹیننٹ سوال ہے۔
پاکستان ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن میں رہا ہے، اور پاکستان کی ڈیپینڈنسی بھی امریکہ کی طرف تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بائیلیٹرلی چائنا کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریلیشن میں رہا ہے۔ یہ جب ایس سی او جیسے پلیٹ فارم بنتے ہیں اور پاکستان اس کا حصہ بنتا ہے، تو ہمیں امریکہ اور چائنا کے ساتھ جتنے بھی ریلیشن ہمارے جس لیول پہ بھی چل رہے ہیں، لیکن ہمارا رشیا اور یہ جو ایشین اسٹیٹس ہیں، ان تمام کے ساتھ ہمیں ریلیشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، ہمیں امریکہ نے تو کتنا 16 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وہاں سے کوئی چیز آتے 22 مہینہ 2 مہینے لگتے ہیں، جی، لیکن اگر آپ کو بائی لیٹرل ریلیشن بہتر ہو، آپ کو آئل گیس رشین اسٹیٹس میں سے مل جائے، تو آپ کے تو حالات چینج ہو جائیں گے۔ جیسے آپ کا ٹاپی ایک ایگریمنٹ ہوا ہے ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا، اب اس پائپ لائن کے اندر ساری چیزیں فنڈنگ موجود ہے، ساری چیزیں تیار ہیں، انڈیا، افغانستان، ترکمانستان سارے تیار ہیں، صرف پاکستان کی طرف سے ڈیلے آ رہا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی طرف سے ڈیلے کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھ کے، کہ پاکستان میں اگر سستی گیس آئے گی، سستا آئل آئے گا، تو پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ یہاں پہ آپ کی بجلی بنانا، ہاؤس ہولڈ کو گیس جانا، قیمتیں کم ہوں گی، آپ کی کمپیٹیٹو پرائسز ہوں گی جو آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے۔ اب یہ سارے معاملے کے اندر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بائی لیٹرل ریلیشن بھی بہتر کرنے ہیں ان ممبر اسٹیٹس کے ساتھ، اور ہمیں ان کے ساتھ ادروائز بھی ریلیشن کو بہتر کرنا ہے۔ اور ہمیں ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ ریلیشن خراب کرنا ہے یا کسی اور ملک کو کرنا ہے۔ ہم پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے، ہم نے اپنی سوورینٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے بائی لیٹرل ریلیشن تمام ملکوں کے ساتھ کرنا ہے۔ اس پہ نہ امریکہ کو اعتراض ہونا چاہیے، نہ رشیا کو اعتراض ہونا چاہیے کہ پاکستان کے امریکہ سے بھی تعلقات ہیں اور رشیا سے بھی تعلقات ہیں۔ رائٹ سر، لیکن کچھ امریکی مخاصمت جو ہے وہ ہمیں ماضی بعید یا قریب میں دیکھنے کو ضرور ملی، کیونکہ آپ نے بڑا اچھا اور یہ اہم نقطہ اٹھایا کہ ہونا نہیں چاہیے اعتراض، یہ کہ ہم اپنے معاشی روابط مضبوط کر رہے ہیں، ہم اپنے جغرافیائی روابط مضبوط کر رہے ہیں، اس سے کنسرن نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم نے غیر ضروری کنسرن ایک مخصوص ملک کی جانب سے دیکھا بھی صحیح، اور وہ ہم پہ اثر انداز بھی ہوا۔ سر، مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ کسی بھی ملک کے دباؤ کے بغیر انڈیپینڈنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ میرا خیال سے تو انڈیپینڈنٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب امریکہ کا دورہ کیا، وہاں سے آ کے پھر رشیا گئے، تو رشیا کے اندر ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ رشیا آئے ہیں اور اس کے اوپر کوئی امریکہ سے اعتراض ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان اور رشیا کا بائی لیٹرل ہے، اس پہ امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں۔ اور اس کے بعد پھر امریکہ کے جو وہاں پہ اسپوکس ان کے ترجمان ہوتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان اور رشیا کا آپس میں بائی لیٹرل ریلیشن ہے۔ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اور اس طرح کے بائی لیٹرل ریلیشن میں نہ تو ہم کوئی پریشرائز کریں گے، نہ ہم کوئی انٹرفیئرنس کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور رشیا جو بھی اپنے معاملات کریں وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو آئی تھنک یہ پاکستان کی خوبصورتی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ اس ساری چیز کے اندر پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر ایک بہتر کلیئرٹی لے کے آئے ہیں کہ تمام ملکوں کو ان کے ساتھ بائی لیٹرل ریلیشن کو بھی بہتر رکھا ہے، اور آپ جغرافیکل اور جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے اور ریلیشن شپ ہے ملکوں کے ساتھ یونی لیٹرل، ملٹی لیٹرلی اور بائی لیٹرل، اس کو بھی امریکہ کو بتایا کہ ہم رکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ان کو ان کے کنسرنس کو ایڈریس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج کہیں سے کوئی پریشر نہیں ہے۔ آپ امریکہ کو ملے، چائنا کو ملے، رشیا کو ملے، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اور لاس اور ڈیمیج فنڈ جب یونائٹڈ نیشن کے اندر اس کی ووٹنگ ہو رہی تھی، 144 کنٹریز نے پاکستان کو ووٹ کیا، جس میں امریکہ، رشیا اور چائنا تینوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ کیا، یورپی یونین اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کامیاب فارن پالیسی کا ایک بہت بڑا جز ہے، بڑا جز ہے۔